बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 दिसंबर है आज और अहम खबरें और डेवलपमेंट आपके सामने रख दूँ। जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बड़ी शदीद मुश्किलात का शिकार है। ऑपरेशन ब्लड वाटर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर में पहुँच चुका है। पटिशन तैयार हो चुके हैं। जंगी जराइम का केस तैयार होगा। ये सानिया इस्लामाबाद जो हुकूमत फ़ौज पर डालने की तैयारी कर रही है, तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। शहबाज शरीफ को सऊदी अरब से बुलावा आया। ऑपरेशन ब्लड वाटर की तफसील भी और साथ साथ इनके लिए बहुत बड़ा झटका जो IMF ने दूसरी किस्त रोक दी। मुआशी मुश्किलात में जकड़े हुए अब घुटनों पर आने लगे हैं। हुकूमती वज़रा बरतानिया वीज़े पाबंदी पर पहला बड़ा काम शुरू। इमरान खान की आज मुलाकात के लिए अलीमा खान के लिए अडयाला जेल में रुकावटें। बुशा बीवी मंजर आम पर आईं और पख्तूनों के खिलाफ जो नई एक साजिश की जा रही है, बहुत बड़ी वारदात। इसके अलावा कंपनी की प्रोडक्ट्स के खिलाफ जो बाइकआउट मुहिम ज़ोर पकड़ लिया, हज़ारों लोग इस मुहिम का हिस्सा बन गए। 26 नवंबर की रात को क्या क्या होता रहा, मज़ीद आज इनके इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। और लापता अफराद के केस में भी आज जज नईम अख्तर अफ़गान ने खुलकर बात की है। अरशद शरीफ के वकील को ख़रीद लिया गया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को चेयरमैन का ओहदा मिल गया। जरदारी के एक करीबी दोस्त साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी जो आर्मी चीफ के दौड़ में भी शामिल थे, रिटायर्ड जनरल मोहम्मद आमिर को कतर का सफ़ीर। अब मेरे ख्याल में कोई राह नहीं है, ना कोई बंदा ना कोई ओहदा। बहरहाल वाक़यात की तमाम की तफसील आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद वाक़या ऑपरेशन ब्लड वाटर बहुत बड़ा वाक़या आलमी सतह पर इस वक्त नुमाया हो चुका है। तहरीक इंसाफ अक़वाम मुत्तहिदा में पटिशन की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। अगले कुछ दिनों में आपके सामने होशरुबा जो तफसीलात आएंगी। ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स भी इसमें शामिल हैं। इनके पास मुकम्मल सबूत भी हैं। 18 से ज़ायद मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन दुनिया भर से बयानात हैं। अमरीका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत पार्लियामेंट के अंदर बयानात, खिताब हैं, करारदादें हैं, वो सारे इसके सबूत का हिस्सा हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ख़ास तौर पर जो रोज़ाना इन्हें एक्सपोज कर रहा है, और ये मैं कोई छोटे मोटे इदारों की बात नहीं कर रहा। CNN मुकम्मल रिपोर्ट, तमाम सवालात इन्होंने उठा दिए। BBC ने एक दिन में 3 रिपोर्ट्स की। गार्डियन इसके ऊपर पूरे आर्टिकल्स लिखे। आप देखें, DW है, अल जज़ीरा न्यूज़ है, बाकायदा लाइव कवरेज करते रहे। इंडिपेंडेंट उर्दू ने अपने नुमाइंदे भेज के पूरी तफसीलात हासिल की। ET न्यूज़ है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, इसके अलावा स्काई न्यूज़ है, आप देखें SBS है। ये तमाम बड़े बड़े इदारे इस्लामाबाद ऑपरेशन ब्लड वाटर की मुकम्मल तफसीलात आवाम के सामने, दुनिया के सामने रख रहे हैं। एक बहुत बड़ी चार्जशीट, नाकाबिल तरदीद सबूत, जिसे हुकूमत झुटला नहीं सकती। ये जो धमकियाँ दे रहे हैं इन इदारों को, BBC को और CNN को, जिनका मार्केटिंग बजट इनके डिफेंस के बजट से भी ज़्यादा है, तो ये कुएँ के मेंढक कभी दुनिया को जानते नहीं है। मैं आपको भी ख्वाजा आसिफ का भी वाक़या बताता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि इनके साथ क्या क्या होने जा रहा है। ये जो कत्लेआम हुआ, ये उन जंगी जराइम में शामिल है जिस पर बाकायदा तौर पर बैनुल-अक़वामी कवानीन मौजूद हैं। जिनेवा कन्वेंशन है, इंसानी हकूक़ के जो बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ है, और ये बहुत बड़ा केस है जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो जिसे कहा जाता है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बुनियादी इंसानी हकूक़ जहाँ पामाल हो। तो यहाँ इनके सामने बड़े सादा से सवालात रखे जा रहे हैं जिनका फ़िलहाल इनके पास कोई जवाब नहीं है। और देखें, इस केस की मजबूती के मैं कुछ दलाइल आपके सामने रखूँ कि ये पाकिस्तान की अदालतें तो है नहीं। ये पाकिस्तान की कौम को तो आपको पता है चूरन बेच सकते हैं, लेकिन अब ये जो इस पटिशन का हिस्सा सवाल बनने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम पर ये जो ऑपरेशन किया गया, गोली चलाने का हुक्म किसने दिया। हुकूमत के नुमाइंदे वो अतात तारड़ तो बड़े एतमाद से कह रहा है, दावे कर रहा है ना कि मैं वीडियो फुटेजेस दिखाए मुझे जहाँ शूटिंग की, तो ये फुटेज उसे पता है मिलेगी, लेकिन वो भूल रहा है कि सारा D चौक इस्लामाबाद उनके इख्तियार में नहीं है। ये जो सवालात इनसे पूछे जा रहे हैं इसलिए कि सबूत इन्होंने देने हैं, जिन्हें गोलियाँ लगी उन्होंने नहीं देने। इल्ज़ामात इनके ऊपर हैं। सवालात बड़े सादा से उस चार्जशीट में कि सेफ सिटी में जो कैमरे लगे हुए वो बंद कैसे हुए, इंटरनेशनल कंपनियों के जो इदारे हैं वहाँ के CCTV फुटेजेस कहाँ चली गई और गायब कैसे हुई। बिजली बंद हो तो उनके तो जनरेटर चल रहे थे, उनकी CCTV फुटेज कैसे गायब हुई। D चौक में जो स्नाइपर्स थे जिस पर वीडियो फुटेज अवाम ने निकाली, डेथ स्क्वाड के नाम से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर जो बिठाए थे, जिसकी आपने फुटेजेस देखी हुई हैं। ये 5 मिनट गोलियां चलाने की वीडियो का पैगाम तो मोहसिन नकवी का मौजूद है। 15 मिनट गोलियां कैसे चलती नहीं मुसलसल। इर्द गिर्द की जो बड़ी बिल्डिंग है, फिर वहाँ से सहाफ़ियों को बाकायदा उनके दफ्तरों की बत्तियाँ बुझाकर निकाला गया। कैसे निकाला गया और क्यों। हामिद मीर का वॉइस ऑफ अमेरिका का जो बयान है वो भी इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। और ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ज़ख्मियों को अस्पतालों में नहीं जाने दिया गया। अस्पतालों के बाहर इन्होंने जो पैरे लगाए, मुर्दा खाने रेंजर्स के हवाले किए, जो सहाफ़ी वहाँ इतलात लेने गए उन्हें अगवा किया गया, अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब किया गया, अस्पतालों की CCTV फुटेजेस जो है ही नहीं, जो डॉक्टर्स मौजूद थे ड्यूटी पर वो भी गायब।
سیف سٹی کیمروں کا ریکارڈ کدھر چلا گیا؟ 26 تاریخ کو پھر جائے وقوع کو کیسے دھو لیا گیا؟ تو یہ اپنے 12 شہداء کی تحریک انصاف تو مکمل ریکارڈ دے چکی ہے. اب حکومت اس بات پہ لڑتی رہے کہ 10 تھے، 20 تھے، 15 تھے، 2000 تھے، اس سے فرق نہیں پڑے گا، یہ 12 ہی کافی ہیں. حکومت اسلام آباد پولیس اب شہداء کے گھروں میں جا کے ان سے خاندان پر دباؤ بھی ڈال رہی ہے. ابھی انیس ستی اس کے گھر مری میں وہ پہنچے اسلام آباد پولیس کے سینئر اہلکار کہ جی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اب نہیں معاف کریں گے دید کی شد رقم دیں یا ان پہ دباؤ ڈالیں. باقی شہداء کے ساتھ بھی کریں گے. کے پی میں یہ نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے. اور دیکھیں بیرون ملک جو تحریک انصاف کی ٹیم ہے وہ بھی ان کے لیے بڑی مشکلات جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے. مقامی قیادت پہ تو انہوں نے دباؤ ڈال لیا کہ شہداء کے وارثوں کو کسی طرح کے آپ لوگ یہ کیس نہ اٹھائیں، لیکن برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، بیرون ملک میں جو تحریک انصاف کی ٹیم ہے وہ باقاعدہ یہ مہم چلا رہی ہے کہ گولی کس نے چلانے کا حکم دیا، گولی کیوں چلائی. شہادتوں پہ جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہے. بیرسٹر گور کی جیسے آپ نے ڈیلا کے باہر پریس کانفرنس دیکھی تو ٹویٹر اکاؤنٹ سے عمران خان کی فوراً ٹویٹ بھی آ گئی جس میں عمران خان نے باقاعدہ طور پر یہ مطالبہ کیا کہ یہ کیس اقوام متحدہ میں ہم نے لے کے جانا، اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اب پاکستان کی عوام جو سننا چاہتی ہے، دیکھیں کہ جو حکومت کا کیس ہے وہ بڑا کمزور ہے. خان کی جو ٹویٹ میں بھی پیغام آیا، اب یہ تحریک صاحب کو شرپسند انتشاری کہہ رہے ہیں، ان کے پاس ثبوت نہیں، کیونکہ نہ تو کوئی بینک لوٹا، نہ کوئی اے ٹی ایم ٹوٹی، نہ کوئی میٹرو اسٹیشن جلائے گئے، نہ کوئی ایسا کوئی بھی بلڈنگیں جلیں. ان کے پاس کوئی فوٹیجز، کوئی ایسے ثبوت موجود نہیں ہے. جو انہوں نے کیا وہ سب کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے، تو ان کا بیانیہ نہیں بن سکتا. اب دیکھیں پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے، دنیا بھی جانتی ہے کہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ عوام کو شکست نہیں دے سکی، پھر مجبور ہو کے گولیاں چلانی پڑیں. اور اسی لیے یہ جو سوال ہے، جو سب سے بڑا سوال ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں، دنیا پوری پوچھ رہے ہے، گولی کیوں چلائی گئی؟ اب حکومت کے لیے مشکلات کا اضافہ دیکھیں اس سانحہ اسلام آباد کے بعد جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف تو یہ عدم استحکام کا شکار ہیں بری طرح، ان کا اس میں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. چین، سعودی عرب، IMF انہیں سمجھاتے رہے کہ دیکھیں معاشی استحکام تب آئے گا جب سیاسی استحکام آئے گا. اب یہ بجائے استحکام لانے کے طریقے استحکام بناتے رہے، اس کا حال آپ کے سامنے ہے، وہی استحکام کا حال ہے اس وقت. IMF کے قرض کی دوسری قسط جس کی جتنی بھی شرائط IMF نے رکھی تھی وہ پوری نہیں ہو سکیں. اب دوسری قسط سے IMF نے باقاعدہ انکار بھی کر دیا. 39 شرائط دی تھی، 22 ہر صورت پوری کرنی تھی، اور اس 22 میں سے 18 کا جو تعلق تھا وہ وفاق سے تھا، اور وہ اس میں بڑی شرائط تھی. زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ 3 مہینے کے امپورٹ بل کے برابر لانے تھے. اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ 1.25% کرنا تھا. پاکستان کے روپے اور ڈالر کے حساب سے اس کا جو حجم ہے وہ 2.7 ارب ڈالر سے زیادہ ہو. حکومت اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض نہیں لے گی، کوئی واردات نہیں کرے گی، اور انہیں 1293 ارب ٹیکس میں اکٹھے کرنے تھے. FBR نے وہ شرط بھی تھی. اب وہ تمام شرائط جو ناممکن ہے، کیونکہ دیکھیں جب استحکام نہ ہو، معیشت نہ چلے، تو آپ یہ کیسی شرائط پوری کر سکتے ہیں؟ اب بجٹ سے انہیں کہا گیا تھا اضافی گرانٹ نہیں دیں گے آپ. صحت اور تعلیم کا جو فنڈ تھا وہ بھی روکا گیا تھا. انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ 2 نمبری شروع کر دی. اسٹاک ایکسچینج میں نمبروں کی ہیر پھیر شروع کر دی. مہنگائی کو کم کرنے کے نمبرز گیم کی. اب IMF وہ ساری چیزیں پکڑ سکتے ہیں. وہ حیران ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ملک میں کوئی لاٹری نکلی نہیں، کوئی کان سونے کی نکلی نہیں، انہوں نے کیسے پوائنٹ پورے کر لیے؟ وہ پکڑ لیا انہوں نے. اب IMF جانتا ہے کہ معیشت تو چل نہیں سکتی کیونکہ جمہوریت ملک میں ہے نہیں، آئین اور قانون موجود نہیں ہے، کاروبار موجود نہیں ہے، سرمایہ کار آنے پہ تیار نہیں ہے، بین الاقوامی اداروں کی پالیسیوں پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں. تو معیشت کیسے ترقی کی جب پالیسی نہیں ہوگی، طویل مدت کی پالیسی؟ تو غیر ملکی سرمایہ کار تو دیکھیں جہاں اپنے پاکستانی محفوظ نہیں ہے وہاں بیرونی سرمایہ کار کون آئے گا؟ انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کے ساتھ جس طرح انہوں نے اغوا کر کے ان سے معاہدے بدلوائے زبردستی، وہ بد اعتمادی اس وقت پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کے اندر موجود ہے. اور ان کی تو اپنی عوام اعتماد نہیں کرتی. جب اپنی عوام اعتماد نہ کرے، ان کو اپنے مستقبل کا نہ پتہ ہو کہ حکومت ان کی ضروریات پوری کر سکتی ہے نہیں، وہ پھر کیا لوگ کرتے ہیں؟ خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب خرچ بند ہو تو پھر معیشت کا فروغ بالکل رک جاتا ہے. لوگ اب کوشش کریں جتنے پیسے بچا سکیں بچائیں. ابھی تو فی الحال روزی روٹی پوری کرنی مشکل ہے، لیکن وہ روکنے سے معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے. پھر عوام پر آپریشن ہو، گولیاں چلائی جائیں، ہڑتالیں ہوں، سیاسی عدم استحکام ہو، کاروباری سرگرمیاں حکومت خود بند کر دے، اور پھر اوپر بڑھ کے اس سے بین الاقوامی تعلقات کے حالات یہاں تک پہنچے کہ کوئی ملک تجارت کرنے کے تیار نہ ہو، کوئی مدد بھیک دینے پہ تیار نہ ہو، قرض دینے پر تیار نہ ہو. آپ دیکھ لیں پچھلے 2 سال 6 مہینوں میں 1 ارب ڈالر تک نہیں لا سکے. پاکستان کا دورہ کس نے کیا؟ بیلاروس جیسے ملک نے، جسے کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا. اب معاشی ترقی آپ دیکھ لیں، آپ مثال ہندوستان کی حکومت کی دیکھیں، انہوں نے 13,000 اپنے جو اکیڈیمک جرنلز تھے $175 ملین دے کے اپنے تقریباً 2 کروڑ نوجوانوں کے لیے فری کر دی کہ پڑھیں اور تعلیم حاصل کریں. یہاں لیپ ٹاپ دیا، انٹرنیٹ بند کیا، اوپر اپنی تصویر ٹھوک دی.
فری لانسرز کا سارا مستقبل تباہ برباد کر دیا. تو طاقت اور جبر سے یہ کام چل نہیں سکتا. اور ابھی تو دیکھیں یہ ویٹ کریں ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی آنے والی تجارتی پالیسی, وہ جو بین الاقوامی دباؤ ان پہ بڑھے گا, اس کے بعد ایک ہی کام ہے سیاسی استحکام. سعودی عرب کے جو رکھے ہوئے پیسے ہیں $2.8 ارب, اس میں انہوں نے کچھ 10 ملاقاتیں کی, 2.2 ارب تھے سوری. محمد بن سلمان کے پاس یہ بھی گئے, آرمی چیف بھی گئے, انہوں نے 2.2 سے 2.8 کرنے کا وعدہ کیا, اور وہ بھی سخت شرائط پر, توانائی میں, زراعت میں, کانکنی میں. یعنی ریکارڈک بھی ہم لے لیں گے, زمینیں بھی آپ کی لے لیں گے, ادارے بھی خرید لیں, اس کے بدلے میں ہم آپ کے فارن ریزرو اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, کوئی معاہدے کر لیتے ہیں, سائن جتنے کروانے کروا لیں, وہ بھی پیسے جو رکھے ہوں جب دل چاہے وہ لے سکتے ہیں. اب ان کے پاس معاملہ یہ کہ زر مبادلہ کے ذخائر کہہ رہے ہیں 16 ارب ہے, 11 ارب اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں اور کمرشل بینکوں کے پاس کوئی 4.9 ارب ہیں. اب کمرشل بینک لوگوں کو منافع نہیں دے رہے, غیر قانونی طریقے سے وہ پیسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا منافع بڑھتا ہے, وہ اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیتے ہیں. تو یہ ایک انسائڈر ٹریڈنگ کا معاملہ جسے اسٹاک ایکسچینج بڑھتی ہوئی نظر آئے, لیکن یہ معاملہ زیادہ دیر چل ہی نہیں سکتا. اب شہباز شریف سعودی عرب اسی لیے گیا ہوا ہے, ایک تو اس کو بلایا گیا کہ یہ جو آپ نے واردات کی ہوئی ہے اس کا کوئی حل نکالیں, انہیں سمجھانے کے لیے. دیکھیں پہلے بھی سعودی عرب بار بار نے بتا چکا ہے, محمد بن سلمان سے جو ملاقات ہے اس کی شہباز شریف کہہ رہے ہیں پیسے دیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پہلے والے پیسے ڈوب رہے. اب ہندوستان میں $100 ارب انہوں نے آپ کو پتہ ہے انویسٹمنٹ کی ہوئی, یہاں $1 ارب لگانے کو تیار نہیں. اور یہی حالات ہیں کہ جو 2 سال 7 مہینے سے انہیں کوئی پیسہ نہیں ملا, اور اسی سے ان کے حالات چل نہیں رہے. اوپر سے ابھی جو بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. دیکھیں عرب ممالک کی ایک پالیسی ہے, وہ امریکہ برطانیہ سے ان ممالک کو دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے, اس حساب سے پھر اپنی پالیسی ڈیزائن کرتے ہیں. اب حالات وہاں پہ یہ ہو چکے ہیں کہ برطانیہ میں باقاعدہ طور پر برطانوی حکومت سے امریکی برطانوی صحافی سیاستدان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے وزراء پر پابندی لگائیں, ویزے بند کریں. اور اس میں عمران خان کے بھی جو سابق برادر نسبتی ہے, اس نے خواجہ آصف کا وہ خطرناک بیان, کیونکہ خواجہ آصف حکومتی وزیر نہیں بلکہ وزیر دفاع ہے, اسے برطانوی حکومت کے سامنے رکھا کہ یہ دیکھیں ذرا اسٹیٹمنٹ کو پڑھیں, اور یہ باقاعدہ شکایت لگائی, یہ ٹویٹس اس کی پڑھیں, ایک تو یہ نفرت پھیلا رہا ہے اور دوسرا میری جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے, تشدد والا معاملہ ہے. اپنی عوام کے سامنے تو کہتا ہے عمران خان اسرائیلی یہودی ایجنٹ ہے, یہاں آ کے ہمیں کہتے ہیں برطانیہ میں کہ وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہے, ہم لبرل ہیں, وہ بیان اس کے موجود ہیں. اب یہ مذہبی کارڈ پاکستان میں کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ جی گولڈ سمتھ خاندان جو عمران خان کے سابق برادر نسبتی اسرائیل سے تعلق ہے, اس نے پورا ٹویٹ کر کے جواب دیا, اس نے کہا نہ تو میرا اسرائیل سے کوئی تعلق واسطہ ہے, نہ میرا کوئی خاندان وہاں موجود ہے, میں تو زندگی میں ایک بار گیا ہوں, میں تو کوئی راسخ العقیدہ یہودی بھی نہیں ہوں, لبرل ہوں. مطلب اب خواجہ آصف جیسے رہنما چونکہ دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نفرت کا مقام بن چکے ہیں, یہ اپنی سیاسی بیانیے کو دوسرے لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, غیر سنجیدہ بے شرمی اور جھوٹ. اب اس پہ پھر برطانوی صحافی, امریکی صحافی اور لنڈا مورگن وہ سارے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے ٹویٹس دفتر خارجہ کو بھیجی کہ یہ آپ معاملہ دیکھیں, ان کے اوپر آپ پابندیاں لگائیں, ان کو روکیں ملک سے. اب وہ معاملہ آہستہ آہستہ پاکستانی کمیونٹی اٹھا رہی ہے. تو ان کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ خواجہ آصف آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ اور غلط باتیں بھی کرتے ہیں, اس کا خمیازہ اب ان سب کو اکٹھے بھگتنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی واردات ان کی چل رہی ہے, جو یہ سارا ملبہ حکومت پہ ڈال کے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال کے خود بچنے کی کوشش کریں. رانا صلی اللہ کہہ رہے کہ ہماری حکومت اداروں کے ماتحت ہے. شہباز شریف نے بھی دیکھیں سانحہ اسلام آباد کے فوراً بعد سارا ملبہ آرمی چیف پہ ڈال دیا تھا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں. رانا صلی اللہ کہہ رہے جی کہ سیاسی جماعتوں کو آپ جبر سے طاقت سے ختم ہی نہیں کر سکتے, ورنہ پیپلز پارٹی ختم ہو جاتی. اب ان سے پوچھے ختم کر کون رہا ہے, حکومت تو آپ کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس میں شامل نہیں ہیں. اچھا اگر آپ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں تو یہ جو ٹاسک فورس کی انسداد فسادات فورس بنائی گئی, محسن نقوی کس کا ہے, یہ سارے جو معاملات ریکارڈ پہ آ رہے ہیں, اجلاس ہو رہے ہیں, کڑی سزاؤں کی شہباز شریف باتیں کر رہے ہیں, یہ کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ یہ جو نفرت کا انہوں نے باب شروع کر دیا نا. دیکھیں خان پاکستان کا سب سے بڑا رہنما کیسے بنا, اس نے تمام پاکستانیوں کو جوڑا ہے, وہ پنجاب کے ہوں, بلوچ ہوں, سندھی ہوں, کشمیری ہوں, پختون ہوں, وہ میرے پاکستانیوں کہہ کے بلا تھا. مریم نواز کبھی پنجابن بن جاتی ہے, ان کے کوئی رہنما کبھی اپنے کو مہاجر کہتے تھے, کوئی بلوچ کہتے تھے, کوئی پختون ہونے کا کہتے تھے, لیکن خان واحد پاکستانی رہنما ہے جس نے یہ کہا کہ میرے پاکستانی ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سمیت طاقتور لوگ جو حکومت میں ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت پنجاب سے ہیں. اب دیکھیں واقعہ ہوا پارا چنار میں, پنجاب کے کسی رہنما کا بیان نہیں آیا, کوئی وفاقی وزیر وہاں جاتا ہوا نظر نہیں آیا. وہاں پہ جو شہید ہونے والے لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک کے تھے, شیعہ تھے, سنی تھے, وہابی تھے, بریلوی تھے, دیوبندی تھے, ہیں تو وہ انسان مسلمان ہے, پاکستانی ہے, لیکن اس پر یہ کبھی بات نہیں کرتے. بلوچ لوگوں پر کبھی یہ بات نہیں کرتے. یہ افسوسناک بات دیکھیں کہ خان کی محبت میں دیکھیں پنجابیوں نے بھی شہادت دی, بلوچ بھی قربان ہوا, کشمیر بھی شہید ہوا, پختونوں کی اکثریت بھی تھی. اب وہ چونکہ خان کو مرشد بھی مانتے ہیں, ان کی محبت دیوانگی کی حد تک پہنچ چکی ہے, تو انہیں اب سزا کیا دی جا رہی ہے کہ پنجاب
کو بھی ویسے سزا ملی ہے اسی طرح بلوچ کو بھی مل رہی ہے، لیکن پختونوں کے ساتھ بالکل مشرقی پاکستان کے لوگوں والا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ بیچارے جس طرح چھپ چھپ کے بنگالی اسلام آباد کی ترقی دیکھنے آیا کرتے تھے، یہاں لائٹیں لگی دیکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے بڑے بڑے روڈ بنے ہوئے، کنسٹرکشن ہوئی ہے، خون پسینے کی ان کی پٹسن کی فصلوں کی جوٹ کی، یہاں پر کمائی لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح پھر انہوں نے بلوچستان میں چیک پوسٹیں بنائی، خیبر پختونخوا میں جگہ جگہ چیک پوسٹیں بنائی، شناختی کارڈ چیک کرتے تھے، جیسے بنگالیوں کی تو شلواریں کھول کے دیکھتے تھے۔ اب پختونوں کے ساتھ اسلام آباد میں یہ معاملہ کہ شناختی کارڈ دے کے انہیں افغانی بنانے کی کوشش۔ پنجاب میں تو لوگوں کے موبائل کھول کے خان کی تصویر دیکھتے ہیں۔ ایک وہ مونگ پھلی بیچنے والے کا آپ واقعہ سنا ہوگا، وہ مونگ پھلی بیچ رہا تھا بیچارہ، اس نے مفت مانگی، پولیس والے نہیں دی، موبائل کھولا، اس میں عمران خان کی تصویر نکلی، 9 مئی میں ڈال دیا۔ تو یہ نفرت کا وہ بیج ہے، یہ خلیج اتنی بڑی ہوتی جا رہی ہے کہ مجھے سب سے بڑا خطرہ ہے کہ خان بھی کل اسے ختم نہ کر سکے گا۔ پھر یہ واقعی حقیقی معنوں میں پاکستان کو جہنم بنا رہے ہیں۔ اب پاکستان کے لوگ دیکھیں اس پر پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ $200 ارب کی ان کی بزنس امپائر اسٹیبلشمنٹ کی، جس پر سوشل میڈیا کی بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے۔ ان کا بزنس کا اتنا نقصان ہوا کہ انہوں نے ابھی 50% قیمتیں کر کے سیل شروع کر دی، 50%، تاکہ لوگ خریدیں، اور لوگوں نے خریدنا شروع کیا۔ لیکن اب 50% کم پہ آپ کی سیل تو ہو رہی ہے، لیکن منافع 50% کم ہوتا ہے۔ اب جو یہ قیمت 100% کریں، لوگ پھر خریدنا چھوڑ دیں گے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے جو مہم ہے اس میں ان کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس میں ہزاروں لوگ بلکہ اب لاکھوں لوگ شامل ہو چکے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا پرامن دباؤ ہے۔ اب یہ قیمتیں کم کریں گے تو غریب کو سستی چیز ملے گی، وہ بھی آپ کی جیت ہے، تو اس لیے آپ کا نقصان اس میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ایک آخر میں بڑی امپورٹنٹ بات سالار خان کاکڑ کے بارے میں، اس پہ ضرور آواز اٹھائیں، اسے ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ عدالتوں سے بات کروں، خان کے توشہ خانہ پہ فرد جرم کے لیے آج بلایا ہوا ہے۔ علی مین گنڈا پور کا GHQ میں غیر حاضری پر وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو آج انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں ملاقات تھی، انہوں نے نہیں ہونے دی۔ آج 10 دنوں سے ملاقات نہیں ہونے دے، اس پہ انہوں نے انسدادی دہشت گردی میں درخواست ڈالی ہے۔ عمر یو کی 5000 کے مچلقوں پر عبوری ضمانت بھی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کا کیس چل رہا ہے، اس میں جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں انہوں نے آج بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور کہا کہ ہم اس مقدمے کو مثال بنائیں گے۔ اب دیکھیں مثال بناتے ہیں کہ نہیں، قائنی بینچ ہے بہرحال۔ اسی طرح الیکشن کمیشن نے بھی اسلام آباد کے جو 3 حلقوں کے ٹریبیونل سے متعلق فیصلہ تھا، وہ بھی آج تبدیلی کا فیصلہ دیا، اور وہ جج صاحب تھے شوکت صدیقی صاحب، آپ کو پتہ ہے خان کے دور میں بڑا انہوں نے شور مچایا تھا۔ ارشد شریف شہید کے وکیل بھی ہیں، انہیں ابھی چیئرمین کا عہدہ مل گیا ایک نیشنلس میں، نیکٹا میں، اور لیفٹیننٹ جنرل سابق جو ریٹائرڈ ہیں محمد عامر صاحب، وہ قطر کے سفیر بن گئے ہیں۔ باقی انشاءاللہ جڑے رہیں، ابھی خان کے متعلق جو دوسرے معاملات ہیں ان کی اپڈیٹس آئے گی تو دوسرے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔